ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मोहतरम नाज़रीन, आज की इस ई-समेदा ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का दिल की अमीक़ गहराइयों से मैं मोहम्मद असगर अली आपको इस्तक़बाल करता हूँ। चलिए, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इससे पहले माँ का ख्वाब जो जमात हफ्तुम की दरसी किताब निदाए उर्दू से नज़्म को पढ़ा था, समझा था और मज़ीद मालूमात भी हासिल की थी। इससे आगे बढ़कर अजीज़ तलबा, सबसे पहले आप सातवीं जमात की निदाए उर्दू दरसी किताब को अपने हाथ में लें और एक नोटबुक, एक कलम अपने साथ में रखें, पास में रखें। जब कभी भी आपको सबक के दौरान मुश्किल अल्फाज दरपेश आएँ तो ऐसे अल्फाज को आप अपने नोटबुक में दर्ज कर लें, यानी लिख लें। सबक के आखिर में आप इस यानी जो लफ्ज़ आपको मुश्किल यानी पेश आए उस लफ्ज़ को आप लफ्ज़ की मानी को मालूमात हासिल करें उस्ताद के ज़रिए से और इसको ज़हनशीन कर लें। चलिए अजीज़ तलबा, निदाए उर्दू से सबक नंबर 3 सफ़ा नंबर 18 से माँ का ख्वाब नज़्म को हमने तरन्नुम के साथ पढ़ा था। बहुत ही मज़ेदार, यानी ये जो एक कहानी है, जो माँ का जो ख्वाब है, इसके अंदर दिलचस्पी इस बात की होती है कि मज़ा इस बात का आता है कि माँ की जो मोहब्बत इसके अंदर माँ ने अपने बेटे को दिखलाया है, इस बात से हमें बहुत ज़्यादा लुत्फ आता है कि माँ एक बेटे के लिए कितनी मोहब्बत करती है, माँ अपने बेटे के लिए कितनी क्या है शफ़क़त रखती है, जैसा आपको पिछले सबक में मैंने आपको बताया है। अजीज़ तलबा, दर्द की बात यह है कि इस नज़्म के अंदर माँ बेटे की लिए याद में अश्कों के हार पिरोती रहती है, बहुत गम का इजहार करते रहती है, जो कि उस माँ का बेटा उस माँ से जुदा होकर चला, यानी किसी दूसरे जहां में चला गया होता है, जो कि अल्लाह को प्यारा हुआ होता है। जो माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती है, उसके गम में बहुत ज्यादा रो रही थी एक ख्वाब के जरिए से अपने बेटे को देखकर। इस वाक़ये को मैंने इससे पिछली क्लास में आपके सामने पेश किया था, आप बखूबी जानते भी हैं। देखिए फिर से एक मर्तबा माँ का ख्वाब नज़्म को ये समेदा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप जाकर देखिए, फिर से एक मर्तबा इस नज़्म को ज़बानी याद कीजिए और नज़्म के वाक़ये को जानिए। चलिए अजीज़ तलबा, इस नज़्म को लिखने वाले जो दुनिया के मशहूर शायर हैं, शायरुल मशरिक़ डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल हैं, जिनके मुताल्लिक़ हमने पिछले क्लास में मालूमात भी हासिल की थी और इनकी शायरी के बारे में कौन नहीं जानता, जो कि सारी दुनिया के अंदर एक मशहूर और मारूफ शायर हैं। नौजवानों के दिलों के अंदर जोश, वतन से मोहब्बत और ईमान को ताज़ा करने वाले शायरी जो लिखते थे,
وہ ڈاکٹر سر محمد اقبال تھے، جو آج وہ زندہ نہیں ہیں، پھر بھی ان کی شاعری کی وجہ سے ہر ایک کے دل میں وہ زندہ ہیں، ہر ایک کے دل میں وہ زندہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وطن کی محبت کے بارے میں بھی انہوں نے اظہار کرتے ہوئے، اپنی جو محبت تھی اس کو اظہار کرتے ہوئے انہوں نے لکھا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس نظم کو ہم آج بھی پڑھ رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں۔ ایسے شاعر، اعلیٰ معیار کے شاعر، جو کہ ساری دنیا ان کو جانتی ہے ان کی شاعری کی وجہ سے، اس شاعر کی یہ نظم تھی جو کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا، اور نظم سے بہت سی نصیحت آموز باتوں کو معلوم کی بھی ہیں ہم نے۔ عزیز طلبہ، محترم ناظرین، اس تمام نظم کو سمجھنے کے بعد اور اس تمام نظم کے معنوں کو، تشریح کو معلوم کرنے کے بعد، آئیے آگے بڑھ کر میں آپ کو اس سبق کے اور چند سرگرمیوں کے بارے میں، سرگرمیوں کو جاننے کے لیے آگے لے چلتا ہوں آپ کو، جو کہ لسانی سرگرمیاں ہیں۔ ان سرگرمیوں کو کی طرف چلتے ہیں اور ہمیں یہ حل کرنا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے طلبہ، چلیے۔ ماں کا خواب، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر، ماں سو کر کیا ہے اپنے بیٹے کی یاد میں ایک جو خواب دیکھتی ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ چلیے بلا تاخیر ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ لسانی سرگرمیاں یہاں پر ہیں جو کتاب کے اندر، آپ کی درسی کتاب کے اندر موجود ہیں، ان کو ہم معلوم کرنا ہے، ان کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل کرنا ہے۔ الف، نیچے دیے گئے الفاظ کی ہر قطار میں کم از کم 3 حروف مشترک ہیں، ان کو پہچان کر مقابل کے خانوں میں لکھیے۔ یعنی یہاں پر یہ جو جدول دیا گیا ہے، اس کے اندر آپ کی درسی کتاب میں یہ تمام جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے خالی جگہ ہے۔ میں آپ کو آپ کے آسانی کے لیے یہاں پر بھرتی کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو کہ کم از کم 3 حروف مشترک ہیں، اس کے اندر بار بار یہاں پر دہرائے گئے ہیں، آئے ہوئے ہیں۔ ان الفاظ کی ہم نشاندہی کر کے جو ہے یہاں پر جو خالی خانے ہیں یہاں پر لکھنا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کی معلومات کے لحاظ سے یہاں پر میں پھر سے ایک مرتبہ آپ کو بتاتا ہوں۔ امتیاز، امتحان، امتزاج، یہ جو 3 حروف ہیں، مثال یہ کتاب کے اندر آپ کی یہ جو مثال دیا گیا ہے، ان میں 3 حروف میں جو الفاظ مشترک ہیں، حروف جو مشترک ہیں، وہ حرف الف، میم اور تے ہے۔ وہ کیسے ہم جانیں گے؟ امتیاز کے اندر الف، میم اور تے جو حروف ہیں، یہ حروف جو ہے یہاں پر دوسرے لفظ میں بھی استعمال ہوئے ہیں، جیسا کہ امتحان میں بھی الف، میم، تے یہ حروف استعمال ہوئے ہیں۔ امتزاج، اس کے اندر بھی یہ 3 حروف جو ہیں یہاں پر استعمال ہوئے ہیں۔ سمجھو گے آپ اس مثال کو؟ آئیے اپنی درسی کتاب کے اندر آپ کو حل کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے اس طرح سے: انتظار، انتخاب، انتخاب، ان 3 الفاظ میں یہ بار بار یعنی مشترک جو حروف ہیں وہ حروف ہیں الف، نون، تے۔ اس میں بھی یہ لفظ حروف میں بھی یعنی لفظ میں بھی کیا ہے؟ الف، نون، تے ہے، اور اس لفظ میں بھی الف، نون، تے ہے۔ اس طرح سے یہ 3 حروف جو ہیں مشترک ہیں، کم از کم 3 حروف جو ہیں یہ مشترک حروف ہیں، الف، نون اور تے۔ آئیے یہاں پر آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں
استعمال, استحقاق, استفہام, اس طرح سے یہاں پر 3 جو لفظ ہیں ان الفاظ میں مشترک جو حروف ہیں وہ حروف ہیں الف, سین اور تے. دیکھیے یہاں پر الف سین تے استعمال, استحقاق الف سین تے, یہاں پر استفہام الف سین تے یہاں پر استعمال ہوئے ہیں. سمجھے ہوں گے طلباء آپ؟ یہاں پر دیکھیے آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں بندہ, زندہ, چندہ. ان الفاظ میں وہ 3 مشترک حرف جو ہیں بار بار یعنی استعمال ہوئے ہیں, مشترک ہیں, وہ حرف کو ہمیں پہچاننا ہے. میں نے یہاں پر آپ کی آسانی کے لیے سرخ رنگ بنا کر ان الفاظ کو یہاں پر لکھا ہوں جو کہ آپ کو معلوم ہو سکے. آئندہ پھر کبھی ایسے الفاظ آپ کی درسی کتاب کے اندر آئیں تو آپ اس کو بآسانی سے حل کر سکیں, یعنی معلوم کر سکیں. دیکھیے طلبہ, بندہ, زندہ, چندہ, ان میں بے, نون, دال, یہ حرف میں بھی یعنی لفظ میں بھی کیا ہے, بندہ ہے, بے نون دال حرف ہیں. زندہ میں بھی کیا ہے, حرف یہ بے نون دال ہیں, یہاں پر بے نون دال یہاں پر مشترک ہیں چند. اور چندہ یعنی چندہ میں بھی کیا ہے جو ہے یہ مشترک ہیں جو بے نون اور دال. آئیے اسی طرح سے حسرت, مسرت, کثرت, اس میں بھی جو ہے ہائے سین رے دال یعنی ہائے سین رے جو ہے با استعمال ہوا ہے. می یعنی سین رے یہاں پر جو یہ بھی کیا ہے استعمال ہوا ہے. یہاں پر کثرت میں بھی کیا ہے سین رے یہاں پر استعمال ہوا ہے. یہ جو ہے اس طرح سے ہم نے مشترک حروف کو 3 حروف کیا ہے جو ہیں ان کو معلوم کیے ہیں. چلیے طلبہ میں آگے لے چلتا ہوں آپ کو. یہاں پر بے جدول میں دائیں طرف چند مشہور شخصیتوں کے معروف نام ہیں, نام, اور بائیں طرف ان کے اصل نام دیے گئے ہیں. بیچ کے دائروں میں اصل ناموں کے صحیح نمبر لکھے ہیں, یعنی لکھیے بول کے یہاں پر آپ کو کام دیا گیا ہے جو کہ میں یہاں پر آپ کی آسانی کے لیے میں لکھ کر لایا ہوں, یعنی حل کر کے لایا ہوں. دیکھیے معروف نام, جواب, اصلی نام. یہاں پر معروف نام یعنی میں کئی مرتبہ اس سمیدہ کلاس کے اندر بتلا چکا ہوں کہ شاعر کا جو مختصر نام ہوتا ہے, یعنی شاعر جو ہوتے ہیں وہ تخلص کے طور پر ایک چھوٹا نام استعمال کرتے ہیں. یہاں پر وہ نام ہیں شعراء کے ہیں, یہاں پر قومی رہنماؤں کے ہیں. اس طرح سے یہاں پر نام ہیں. اس کے مزید کیا ہے جو اصلی نام یہاں پر ہیں یہ جو یہاں پر آپ کے یہاں پہ دیا گیا ہے. دیکھیے طلبہ, مثال اقبال. اقبال جو ہے نمبر 8 پر ہم دیکھیں گے ان کا جو نام ہے اصلی نام جو ہے محمد اقبال ہے. اسی طرح سے ہمیں دیکھنا ہے غالب. غالب جو ہے یہاں پر غالب کے لیے کیا استعمال ہوا ہے, کون سا نام ہے, ان کا پورا مکمل نام جو ہے نمبر 2 پر ہے, معاف کیجئے نمبر 4 پر ہے. جیسا کہ آپ دیکھیے یہاں پر اسد اللہ خان ان کا اصلی نام ہے, اسد اللہ خان. آئیے حالی جو معروف نام ہے اس معروف نام کا جو اصل نام ہے ہم دیکھیں گے 1 نمبر پر کون سا نام ہے, الطاف حسین جو ہے. وہ نمبر کو یہاں پر ہمیں ڈالنا ہے کتاب کے اندر. یہ جو آپ کے دائرے جو یہاں پر ہیں موجود ہیں ان دائروں کو آپ کی درسی کتاب کے اندر خالی رکھا گیا ہے تاکہ آپ استاد کی مدد سے ان کو معلوم کر سکیں. اس سے آگے بڑھ کر عزیز طلبہ دیکھیے آزاد جو ہے ان کے لیے نمبر 5 دیکھیں گے ہم مولانا ابوالکلام. آپ جانتے ہوں گے مولانا ابوالکلام آزاد کو جو کہ ہندوستان کے یعنی آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم رہ چکے ہیں. بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہے
جو کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے بہت ساری جدوجہد کی ہے، جو قومی رہنما کہلاتے ہیں۔ ان کی یاد میں کئی یونیورسٹیوں کو قائم کیا گیا ہے، کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد یعنی تعلیم کی ترقی کے لیے بہت زیادہ اپنی کوشش کی ہے کہ ایک ہندوستان کو تعلیم یافتہ ہندوستان بنایا جا سکے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ٹیگور، ان کے بارے میں بھی ہر ایک کے بارے میں بتاؤں گا میں آپ کو۔ ٹیگور جو ہے یہ یہاں پر ان کے نام کے نیچے سامنے 6 ہے، 6 نمبر پہ دیکھیں گے رابندر ناتھ ان کا اصل نام ہے، ان کے معروف نام کے سامنے ان کا جو اصل نام ہے رابندر ناتھ۔ رابندر ناتھ جو ہے ان کے بارے میں جانیں گے۔ باپو جو ہے ان کے نام کے آگے جو ہے 9 نمبر ہے، موہن داس کرم چند جو نام ہے باپو جن کو کہا جاتا ہے، ان کو بھی آپ کیسے نہیں جانیں گے؟ یہ جو ہے ان کے بارے میں بھی آپ، یہ ہمارے ہندوستان کے قومی رہنما تھے جو کہ آزادی کے لیے بہت زیادہ اچھی جدوجہد کی۔ اور نیتا جی، ان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس، یہ جو ہیں نمبر 2 پہ ہم دیکھیں گے، ان کا اصل نام جو ہے سبھاش چندر بوس ہے۔ آئیے اس سے آگے بڑھ کر نہرو جو ہے 3 نمبر پر ہم دیکھیں گے۔ نہرو جو ہے پنڈت جواہر لال نہرو ان کا اصلی نام ہے۔ آئیے جھانسی کی رانی 7 نمبر پر ہم دیکھیں گے، ان کا اصل جو نام ہے لکشمی بائی ہے۔ اس طرح سے ان کے معروف نام، ان کے اصلی نام جو تھے یہاں پر آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ جدول میں دائیں طرف چند مشہور شخصیتیں معروف نام دیے گئے ہیں، یہاں پر بائیں طرف ان کے نام دیے گئے ہیں جو کہ مشہور شخصیتیں ہیں۔ ٹھیک ہے طلبہ، میں سمجھتا ہوں کہ بخوبی آپ ان باتوں کو جان چکے ہوں گے۔ چلیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ ایک چھوٹی یہاں پر ایک عبارت دی گئی ہے ضمنی، جو آپ کے مضمون کے بعد اس عبارت کو غور سے ہم پڑھیں گے۔ نیچے دیے گئے ہم کیا ہے سوالات کے جوابات کو کیا کریں گے، حل کریں گے، لکھیں گے۔ ٹھیک ہے طلبہ، آپ تیار رہیں۔ میں اس عبارت کو پڑھتا ہوں، آپ بغور میرے ساتھ سنتے ہوئے بلند خوانی کے ذریعے سے اس عبارت کو پڑھنا ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے طلبہ، چلیے میں آپ کو سبق کی طرف لے چلتا ہوں۔ چلیے، ایک دن مامون رشید کی والدہ نے اس کے استاد کو کہلا بھیجا کہ شہزادہ گھر میں شوخی کرتا ہے، اسے سزا دینی چاہیے۔ استاد نے شہزادے کے منہ پر 2 تمانچے لگا کر کان پکڑوا دیے، جس سے مامون کو اتنی تکلیف ہوئی کہ بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ یہ کان پکڑے ہوئے رو رہا تھا کہ کسی چوبدار نے آ کر استاد سے کہا، جعفر برمکی وزیر سلطنت شہزادے کو دیکھنے کی اجازت چاہتا ہے۔ استاد نے شہزادے سے کہا، کان چھوڑو اور ذرا سنبھل کر بیٹھو۔ شہزادے کا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا سرخی سے تمتما رہا تھا، مگر جھٹ رومال سے منہ پونچھ کر بدستور اپنی جگہ بیٹھ گیا اور وزیر کے جانے تک برابر اس طرح بیٹھا رہا کہ اسے اس کی کسی حرکت سے سزا کا خیال تک نہ گزرا۔ وزیر کے جانے پر استاد نے شہزادے سے کہا، اگرچہ مجھ سے یہ حرکت تمہاری
ہی بھلائی کے لیے ہوئی تھی، مگر تم نے اچھا کیا وزیر سے شکایت نہ کی۔ شہزادے نے کہا، جناب، جو لڑکا استاد کی شکایت کرتا ہے وہ مراد کو نہیں پہنچ سکتا۔ میں آپ کی شکایت کر کے خود کیوں بے نصیب بنتا؟ ٹھیک ہے طلبہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بخوبی میرے ساتھ بلند خوانی کی ہے اور ان الفاظ کے لب و لہجوں کو بھی آپ نے اچھے انداز میں ادا کیا ہے۔ ٹھیک ہے طلبہ، میں آپ کو آگے لے جانے سے پہلے سب سے پہلے ہم اس عبارت کے بارے میں جانیں گے کہ یہ واقعہ کیا تھا، یہ واقعہ کس لیے پیش آیا، یہ واقعہ کیوں پیش آیا، یہ واقعہ کا اہم جو مقصد تھا وہ مقصد یہاں پر کیا ہے، جو کہ آپ کے درسی کتاب کے اندر اس واقعے کو رکھنے کے لیے یعنی لکھنے کے لیے اہم وجہ بنا۔ عزیز طلبہ، ہمیں ایسے واقعات کو پڑھنا ہے اور ان واقعات کے جو مقصد ہے، ان واقعات کا، ایسے واقعات کا اس مقصد کو جاننا ہے اور اپنی زندگی کے اندر ایسے واقعات کو اپنانا ہے جو کہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ ٹھیک ہے طلبہ، دیکھیے، ایک دن مامون رشید جو کہ ہارون رشید کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ نے اس کے استاد سے کہلا بھیجے۔ کیا کہلا بھیجے؟ شہزادہ جو گھر میں رہ کر کیا ہے، شوخی کرتا ہے، اسے سزا دینی چاہیے۔ یعنی ایک مثال جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ہم جو بچپنے میں ہوتے ہیں اس وقت میں ہمیں کچھ اس طرح کی اعلیٰ معیار کی سمجھ نہیں ہوتی جو کہ ہم ماں باپ کے ہر نصیحت کو، ہر بات کو بہت جلد کیا ہے اختیار کر لے سکیں، یعنی ایکسپٹ کر سکیں۔ اس طرح سے ہماری ذہانت اتنی بلند نہیں ہوتی ایک دم ہم ان کی نصیحتوں پر عمل کر سکیں۔ اس طرح سے جیسا کہ بہت سارے مرتبہ ہمارے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں، اسی طرح سے مامون رشید جو ہے، ان کے والدہ ان کی شکایت تو نہیں کیے، مگر کیا ہے شوخی کرتا ہے گھر کے اندر، زیادہ سے زیادہ کیا ہے ہمارے لیے تنگی ہوتی، یعنی شرارتیں کرنا، کھیلنا کودنا، شرارتیں کرنا، اس طرح کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کی ماں ان کو سزا دینے کے لیے استاد کے پاس شہزادے کو بھیجتے ہیں۔ یعنی استاد کے پاس بھیجنے کے بعد استاد کیا کیے، دو تمانچے ان کے منہ پر لگا، کان پر لگا کر کیا ہے کان پکڑا۔ منہ پر دو چماچے مارنے کے بعد کیا ہے ان کا کان کو پکڑوا دیے۔ دو کان اس طرح سے جیسا کہ ہم پکڑتے ہیں، آپ کو معلوم ہے دو کان، استاد ہم کہتے ہیں کہ دو کان پکڑ کے اس طرح سے بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں، اس طرح سے انہوں نے دو کان پکڑوا دیے، اور جس سے مامون کو اتنی تکلیف ہوئی کہ بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ اتنی تکلیف ہو گئی ان کے لیے، ان کے آنسو کیا ہے جاری ہو گئے، ان کے آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری ہو گئے کیونکہ ان کے تکلیف ہو رہی تھی۔ بعد میں کیا ہوا، یہ کان پکڑے ہوئے رو رہا تھا کہ کسی چوبدار نے آ کر استاد سے کہا، یا کسی خادم نے آ کر وہاں پر استاد سے کہا، چوبدار یعنی آ کے کیا ہے استاد سے کہہ رہے تھے کہ جعفر برمکی وزیر سلطنت شہزادے کو دیکھنے کی اجازت چاہتا ہے۔ انہوں پیغام بھیجے، وزیر سلطنت جو تھے وہ آئے، آ کر کیا ہے پیغام بھیجے، لائے استاد کے لیے پیغام بھیجے۔ استاد ان کی بات مانے، استاد نے شہزادے سے کہا کان چھوڑو۔ اس وقت میں استاد نے شہزادے سے کیا کہا، کان چھوڑو اور ٹھیک سے سنبھل کر بیٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں جیسا کہ ہم ٹھیک سے بیٹھ جاؤ، اپنے طلباء کے لیے مدرسوں کے اندر ٹھیک سے سنبھل کر بیٹھو، ایسے بیٹھو جو کہ ایک آرام سے بیٹھو، سنبھل کر بیٹھو، اس طرح سے بیٹھنے کی ہدایت کی۔ تو شہزادہ کا چہرہ آنسوؤں سے کیا ہے
سرخ ہو چکا تھا، آنسو بہ کر رو رو کر کیا ہے شہزادے کا چہرہ کیا ہے سرخ ہو چکا تھا، یعنی لال ہو چکا تھا۔ جب ہم بچے کو دیکھتے ہیں، غور کیجئے، بچے جب روتے ہیں اس وقت میں کیا ہوتا ہے، بچوں کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے رونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد مگر جھٹ رومال سے منہ پہنچ کر بدستور کیا ہے شہزادے بیٹھ جاتے ہیں، رومال سے کیا ہے منہ پہ پہنچ کر کیا ایک دم جلد سے رومال سے اپنا منہ پہنچ کر کیا ہے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، اور وزیر کے جانے تک برابر اس طرح بیٹھا رہا کہ اسے کچھ کسی بھی چیز کی کیا ہے کسی بھی حرکت سے کیا ہے کہ کیا ہے کسی بھی چیز کی انہیں کیا ہے تکلیف نہیں ہوئی۔ اس طرح یہ حرکت تمہاری ہی بھلائی، یعنی اس طرح سے ہوا۔ ہونے کے بعد کیا ہوا، برابر اس طرح بیٹھے رہے جیسا کہ ان کی کوئی سزا کا خیال تک نہ رہا، یعنی خیال بھی نہ رہا، اور ایسے بیٹھے کہ ان کے لیے کوئی سزا ہی نہیں ہوئی، اس طرح سے بیٹھے رہے۔ وزیر کے جانے پر استاد نے شہزادے سے کہا، وزیر گئے، جانے کے بعد استاد نے شہزادے سے کہا، کیا کہا، اگرچہ مجھ سے اس طرح سے حرکت تمہاری ہی بھلائی کے لیے ہوئی تھی، مگر تم نے اچھا کیا وزیر سے شکایت نہ کی۔ یہ جو میری حرکت تھی یہ کس لیے میں نے کیا، استاد کہتے ہیں شہزادے، یہ حرکت جو ہے تمہاری ہی بھلائی کے لیے تھی، مگر تم نے اچھا کیا جو کہ وزیر سے اس میری شکایت نہیں کی، استاد کی شکایت نہیں کی۔ اس طرح سے استاد شہزادے سے کہے۔ شہزادے کون ہے یہاں پر؟ مامون رشید۔ اس کے بعد شہزادے نے کہا، دیکھیے آپ غور کیجئے، یہ بات اس سبق کا نچوڑ ہے۔ شہزادے نے کہا، جناب جو لڑکا استاد کی شکایت کرتا ہے وہ مراد کو نہیں پہنچ سکتا، جو بچہ جو اپنے استاد کی شکایت کرتا ہے وہ کبھی بھی کیا ہے مراد کو نہیں پا سکتا، جو خواب ہوتا ہے اس کا زندگی کا اصل وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے ہمیں کیا ہے، اس لیے میں نے آپ کی شکایت نہیں کی، میں آپ کی شکایت کر کے خود کیوں بد نصیب ہوتا، یعنی بد نصیب بنتا۔ اے استاد صاحب، میں آپ کی شکایت کر کے میں کیوں بد نصیب بنتا، کیونکہ استاد کا جو مرتبہ یہاں پر انہوں نے بتایا ہے، بہت بڑا مرتبہ انہوں نے استاد کا بتایا ہے دوراندیشی سے۔ اگر استاد کی ہم عزت و قدر کریں گے تو زندگی ہماری کیا ہوگی، روشن ہوگی۔ اگر ہم استاد کی قدر نہیں کریں گے اپنی زندگی کے اندر، ہماری زندگی کیا ہوگی، تاریک ہو جائے گی، تاریکی ہو جائے گی، ہماری زندگی کے اندر تاریکی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے عزیز طلبہ، جو کہ آپ کو معلوم ہے ہمیں ہمیشہ کیا ہے استاد کی خدمت کرنا چاہیے، اور استاد کے کہی ہوئے باتوں پر ہمیشہ عمل کرنا چاہیے، یہاں پر یہ بتا رہے تھے۔ تو اس طرح سے مامون رشید، میں کیا ہے اگر استاد کی شکایت کرتا تو بہت بد نصیب بنتا۔ اس طرح سے اپنی باتوں کا انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ عزیز طلبہ دیکھیے، اتنی ساری تکلیف ہونے کے باوجود بھی انہوں نے وزیر کے پاس کیا ہے اپنی بات کو ظاہر نہیں کیا۔ چلیے عزیز طلبہ، ہم اس عبارت کے آخری مرحلے پر یعنی سوال جواب پر پہنچے ہیں۔ دیکھیے پہلا جو یہاں پر سوال جو ہے، مامون رشید کی والدہ نے استاد سے کیا شکایت کی تھی؟ مامون رشید کی والدہ نے استاد سے کیا شکایت کی تھی؟ شہزادہ گھر میں شوخی کرتا ہے، اسے سزا دینی چاہیے، یہ شکایت انہوں نے کی تھی۔ دوسرا جو سوال ہے آپ کے پاس، والدین کی شکایت پر استاد نے کیا سزا دی؟ والدین کی شکایت پر جواب کے طور پر آپ کو یہاں پر آپ کی آسانی کے لیے بنا کر جواب پیش کیا گیا ہے۔ استاد نے شہزادے کے منہ پر 2 تمانچے لگا کر کان پکڑوا دیے، جس سے مامون کی اتنی تکلیف ہوئی کو کہ بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال، شہزادے کو دیکھنے کی اجازت کس نے مانگی؟ شہزادے کو دیکھنے کی اجازت جو ہے جعفر برمکی وزیر سلطنت نے مانگی، یہاں پر آپ کو جواب کے طور پر پیش کیا گیا۔ شہزادہ یعنی سوال دیکھیے، شہزادہ وزیر سلطنت کے ساتھ کس طرح پیش آیا؟ جواب، شہزادے نے وزیر کے جانے تک برابر اس طرح بیٹھا رہا کہ اسے اس کی حرکت سے سزا کا خیال تک نہ گزرا، اس طرح سے بیٹھا رہا۔ سوال، مامون رشید نے وزیر سلطنت سے شکایت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ
میں نے آپ کو بتایا ہے مامون رشید اس بات سے واقف تھا کہ جو لڑکا استاد کی شکایت کرتا ہے وہ مراد کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے مامون رشید نے وزیر سلطنت سے شکایت نہیں کی۔ عزیز طلبہ، آپ بخوبی اس بات سے واقف ہوں گے۔ چلیے یہاں پر مختصر طور پر ہم قواعد کو جانیں گے جو اردو کے اندر قواعد ایک اہم حصہ ہے۔ دیکھیے قواعد میں آج ہم اسم کو جانیں گے۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر چند عبارت آپ کو دی گئی ہے، ان جملوں کو دیا گیا ہے، ان پر غور کیجئے، آپ کو آخر میں اس کا اخذ معلوم ہوگا۔ ان جملوں پر غور کیجئے۔ پہلا، تتلی اڑتی ہے، دوسرا گائے چرتی ہے، تیسرا استاد تخت سیاہ پر لکھ رہے ہیں، چوتھا پھول مرجھا گیا، پانچواں بنگلور میں ودھان سودا ہے، چھٹواں دھارواڑ میں کرناٹک یونیورسٹی ہے۔ اس طرح سے اوپر کے جملوں میں جن لفظوں کے نیچے خط کھینچا گیا ہے، جیسے دیکھیے یہاں پر خط کھینچا گیا ہے، ان لفظوں کھینچا گیا ہے ان جملوں میں، یعنی تتلی اور گائے جاندار کے نام ہے، تخت سیاہ پھول چیزوں کے نام ہیں، جانداروں کے اور چیزوں کے نام دیے گئے ہیں۔ بنگلورو ودھارواڑ جگہ کے نام ہے۔ کسی جاندار چیز یا جگہ کے نام کو ہی کیا کہا جاتا ہے؟ اسم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو نچوڑ دکھ رہا ہے، کسی جاندار چیز یا جگہ کے نام کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس سمیدہ آن لائن کلاس کا جو آپ کے لیے عنوان تھا بخوبی آپ سمجھے ہوں گے اور مزید معلومات بھی آپ حاصل کی ہیں۔ ایسے ہی سبق آموز عبارتوں کہانیوں کو پڑھتے رہیں تاکہ آپ کو نصیحت مل سکے۔ زندگی میں ہمیں مراد پانا ہے تو استادوں کی اور بزرگوں کی قدر کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، آخر میں ہمارا جو مرحلہ ہے گھر پر کام دیکھیے آپ کو کرنا ہے، پہلا کر کے لانا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی زندگی سے متعلق مختصر نوٹ لکھ کر آپ کو لانا ہے، اور دوسرا مولانا ابوالکلام آزاد کی حیات زندگی کے بارے میں معلومات کو اکٹھا کریں اور مطالعہ کر کے مختصر ان کے اوپر آپ کو نوٹ لکھنا ہے۔ اتنا کریں گے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے اس عنوان کو، اس مضمون کو، اس سبق کو آپ بخوبی سے واقف ہوئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اپنا خاص خیال رکھیں۔ اگلی کلاس میں ہم پھر ملیں گے، اور اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں اور گندگی کو پھیلنے نہ دیں۔ اللہ حافظ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ।